बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने रब को राज़ी करने की खातिर आज एक दफ़ा फिर कुरान समझने के लिए हम सब यहाँ मौजूद हैं। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। इस खूबसूरत कोर्स के पहले 16 असबाक हम मुकम्मल कर चुके हैं। सबक नंबर 17 आज हम स्टडी करेंगे और कुल असबाक हैं 20। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के सबक के बाद सिर्फ 3 असबाक बाकी रह जाएंगे। उम्मीद है इस बात को अंडरस्टैंड करते हुए कि वक्त कितना कम है और ये वक्त कितना बेहतरीन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। तुम सब में से बेहतर वो है, बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। इसका मतलब है ये बेहतरीन काम है अगर हम नेक नियति से रब की रजा की खातिर पूरी तवज्जो और मोहब्बत से यहाँ मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 17वां सबक हम मुकम्मल करेंगे और उसके बाद 3 असबाक रह जाएंगे। तो हम सब ने कोशिश करनी है कि इन असबाक का हम बाकायदा हिस्सा रहें पूरी तवज्जो के साथ। आइए कुरान समझते हैं, वो भी आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल में नमाज के जरिए से 50% कुरान के अल्फाज सिखाए जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हम मुकम्मल समझ चुके हैं। अब हम कुरान की अब तक हमने कुछ सूरतें सीखी हैं और आज बहुत ही खास हम कुछ सीखने जा रहे हैं। देखते हैं वो क्या है इंशाअल्लाह। आज के सबक में हम सीखेंगे सूरह सौद की वर्स नंबर 29, आयत नंबर 29। नुज़ूल कुरान का मकसद। ग्रामर में इद्रिब, इस्मा, इलम और इमल के टेबल सीखेंगे, जो कॉन्सेप्ट हम पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं। अम्र और नहीं का, इंपेरेटिव टेंस का, उसके साथ ही जुड़े हुए ये टेबल हैं, हम इनको स्टडी करेंगे। नुकाते तालीम या शौक की बात होगी। आज 14 यानी 14 नए अल्फाज हम सीखेंगे जो कुरान में 1040 बार रिपीटेडली आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए। सबक नंबर 17 के इख्तिताम तक हम इंशाअल्लाह 208 लफ्ज कुल इस कोर्स में सीख चुके होंगे, जो कुरान में 39,571 बार आए हैं, यानी 39,571 टाइम्स। कुरान में कुल तकरीबन 78,000 अल्फाज हैं, जिनमें से अगर हम 40,000 के करीब हम पहुंचने वाले हैं, तो इंशाअल्लाह उसके बाद 78,000 तक पहुंचना भी ज्यादा दूर नहीं है इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने तौफीक दी, अगर हम इसी तरह नेक नियति से कोशिश करते रहे, तो इंशाअल्लाह एक दिन हम मुकम्मल कुरान समझ लेंगे। होमवर्क का सिलसिला भी माशाअल्लाह जारी है। अब हम आते हैं बाकायदा सबक की तरफ। देखिए, नमाज तो जैसे मैंने अभी जिक्र किया, उसके बहुत सारे हिस्से, तमाम हिस्से माशाअल्लाह हम मुकम्मल कर चुके हैं। अब ये हम पर है कि हम कितनी तवज्जो से उनको सुनते हैं, पूरी तवज्जो के साथ, या फिर उनको दोहराते नहीं हैं, भूल जाते हैं। ये सब अब हम पर है, ठीक है। अब ये है कि कुछ और खास बातें हैं कुरान के बारे में जो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दरअसल ये कुरान कोर्स है कुरान को समझने का। अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बारे में आज हम जानेंगे। कुरान के नाजिल होने का मकसद। कुरान आसान है और इसका सीखना बेहतरीन काम है। सीखने के तरीके, कितना सीखा, ठीक है। ये चीजें इंशाल्लाह हम इनको अगले असबाक में डिस्कस करेंगे। ये देखिए, आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, असबाक लिखे हुए हैं। सबक नंबर 17 आज, जिसमें हम सीख रहे हैं कुरान के नाजिल होने का मकसद। ये इंतहाई दिलचस्प सबक है आज का, आप सीखेंगे और यकीनी तौर पर अगर आपने ये कोर्स पहले नहीं किया, वो बहुत मुमकिन है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मालूमात ऐसी होंगी जो हमें पहले पता नहीं थी, कि हम ये सोचेंगे कि क्या वाकई कुरान के नुज़ूल का मकसद ये है, हम तो ये समझ रहे थे, ठीक है। तो क्लास का हिस्सा बने रहिए। सबक नंबर 18 में, फिर सबक नंबर 19 और 20 में, इस तरतीब में बाकी ये पॉइंट्स इंशाल्लाह हम इनको डिस्कस करेंगे, इनको सीखेंगे। सूरह सौद आयत नंबर 29 हमारे सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब।
یہ انتہائی خوبصورت اور بابرکت آیت مبارکہ جس کو میں نے بھی تلاوت کیا، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کے لیے بہت ہی محترم ہے، اور ہم اس صورت سے، اس آیت سے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن ہم جانتے نہیں کہ یہ کیا ہے۔ جب تک ہم نہیں جانیں گے تب تک ٹرو مینرز میں، سچے معنوں میں ہم کیسے اس سے محبت کر سکتے ہیں؟ احترام تو ہم کر رہے ہیں، محبت بھی کہنے کی حد تک، کیونکہ ہمارے اللہ کا فرمان ہے، لیکن جب تک ہم سمجھیں گے نہیں بات کو، ہم اس کی جو اصل جو اس کا حق ہے کہ ہم اس کو دیں، اس کو سمجھیں اور اس پر پھر عمل پیرا ہوں، وہ کیسے کر پائیں گے؟ تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے ہم مقصد نزول سمجھنے والے ہیں کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر نازل کیوں فرمایا، ٹھیک ہے؟ تدبر کے لیے اس کے آیات پر ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے، آخر تدبر ہے کیا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کی صرف عربی آیات سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، بس یہ کہا کہ عربی کو پڑھ لو، صرف اس لیے؟ قرآن کی عربی سمجھنا ضروری ہے اور آسان ہے، یہ سب چیزیں ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں، قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، یہ بات میری ذرا دھیان سے سنیں، قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہوں میں؟ عربی زبان جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بات عربی زبان میں فرمائی ہے، کوئی اور زبان اس قدر بہترین ہے ہی نہیں کہ وہ ہو بہو ہمیں باقاعدہ ترجمہ کر کے جملوں میں بتا دے۔ ہم پڑھتے ہیں تراجم، بہت بہترین تراجم پڑھتے ہیں، لیکن وہ 100% وہ احساس، وہ فیل اور بات کی پوری وضاحت اس سے نہیں ہو سکتی جب تک ہم ایک ایک لفظ کی نوعیت کو نہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ قرآن کریم کا باقاعدہ ترجمہ ایز اٹ از کیا نہیں جا سکتا۔ جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، جیسے یہ ایک کائنڈ آف شعر ہے آپ کے سامنے اسکرین پر، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ اب اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں، ٹھیک ہے، اردو میں، کیونکہ اردو ہماری زبان ہے، اس کو پڑھنے سے کچھ سینس سمجھ آ رہی ہے کہ اس سے کہنے والا اس سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، لیکن اگر یہ کوئی کہے کہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہ اتنی عجیب سے جملے ہیں کہ اگر ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو وہ تو کچھ اور ہی معنی بن جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، عربی میں بہت بہترین تراجم موجود ہیں، لیکن وہ 100% ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں جب ہم اس ترجمے کو ایز اٹ از پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم لفظوں کو سمجھتے ہیں، ایک ایک لفظ کو، اس کے بعد جو سمجھ آتی ہے وہ اصل سمجھ ہوتی ہے، پھر ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات اس طرح فرمائی، اس انداز میں، محبت سے، یا ہمیں جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار ہے یہاں پر اللہ کی طرف سے ہمارے لیے، ہر چیز کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ کسی اور زبان میں باقاعدہ اس طرح سے ترجمہ ہو سکے جیسا کہ عربی میں ہے، جو ورتھ، جو ویلیو عربی میں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، ہم اس سفر کا حصہ ہیں، سبحان اللہ۔ تو ہم نے قرآن کے چاہے 100 ترجمے پڑھ لیے ہوں، اس قدر محترم ہے وہ تمام عالم دین جنہوں نے اتنی محنت کی اور قرآن کے تراجم کیے، بے شک، اور ہمیں تو بہت فائدہ حاصل ہوا، لیکن یقین کیجئے اگر ہم نے 100 تراجم بھی پڑھ لی ہوں، 100 ترجمے بھی، تو بھی ہم نے عام معنوں میں قرآن کو نہیں سیکھا۔ جیسے ہم اردو جانتے ہیں، اردو ہماری ذاتی زبان ہے، جتنی بے تکلفی سے بغیر سوچے اور ایک ایک بات کی گہرائی کو ہم اپنی زبان میں سمجھ سکتے ہیں، کیا کسی اور زبان میں سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو بالکل اسی طرح سے اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں، اس بات کو سمجھیں کہ عام معنوں میں ہم نے قرآن نہیں پڑھا، اگر ہم نے ترجمے والا قرآن پڑھا ہے تب بھی، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک تو صرف عربی قرآن ہے، علامہ اقبال نے یہ فرمایا تھا، یہ بات ایکچولی درست ہے، ٹھیک ہے؟ سو اس حساب سے دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی عربی زبان کی ویلیو کتنی زیادہ ہے، اور یہی حکم ہے کہ عربی زبان میں تلاوت فرمائیے، خاص طور پر نماز کے لیے، کہ نماز آپ اردو میں پڑھ ہی نہیں سکتے، آپ انگلش میں نہیں پڑھ سکتے، سمجھنا ضروری ہے لیکن آپ کو ادا عربی میں کرنی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ معنی ہو ہی نہیں سکتے کسی اور زبان میں، وہ ویلیو، وہ برکتیں، وہ ثواب مل ہی نہیں سکتا۔ تو اس بات کی نفی نہیں ہے کہ قرآن کو عربی میں پڑھا نہ جائے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، قرآن کو جتنا زیادہ تلاوت کیا جائے کرنا چاہیے، رمضان میں تو اور بھی اہتمام کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، ثواب کی نفی نہیں ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جتنا چاہے پڑھیں،
लेकिन जो तर्जुमे की वैल्यू है, तर्जुमे से समझना, उससे जो कदर होगी ना अल्फाज की और जो वैल्यू होगी वो वैसे पढ़ने से ज्यादा है। ठीक है, हम तर्जुमा पुल ही से सीखेंगे, यानी हम अरबी को समझेंगे, फिर हम उसको उन चीजों को सीखेंगे, मगर तर्जुमा फिर हमारा जो है वो मंजिल नहीं है, फिर हम उसको समझेंगे, फिर आगे उस पर गौर करेंगे, उसे अपनी लाइफ में लाएंगे। हम फिर क्या करेंगे ये अब हम जानते हैं। अरबी आयात का जैसे कि मैंने जिक्र किया बहुत वैल्यू है, एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। सूरतों और आयतों के बहुत असरात हैं, हम सब जानते हैं कि बहुत सारे मसाइल में सेहत ठीक ना हो, कुछ और मुश्किलात हो, हम मुख्तलिफ सूरतें कुरान की तिलावत करते हैं और हमें इससे फायदा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे ना हो फायदा, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अल्फाज हैं, कैसे फायदा ना हो। और नूरानी वैल्यू उसकी इतनी ज्यादा है कि वो पढ़ने से आपको फौरन महसूस होता है कुछ खास, सुकून, सेहत, शिफा। मैं तो खुद इस बात का जिक्र करती हूँ कि समटाइम इंसान कभी डिप्रेशन में होता है, किसी परेशानी में, किसी टाइम, तो मैं जाती तौर पर ये आपको बताती हूँ, मेरा अपना तजर्बा है कि मैं कुरान की कुछ आयात तिलावत करती हूँ, समझे बगैर मैं कोई चीज, कोई जिक्र, कोई तस्बीह तिलावत नहीं करती। जब से मुझे ये बात समझ आई है, मैं फिर और दुरूद इब्राहिमी को भी मैं तिलावत करती हूँ, जो हमने भी पिछले इस बात में समझा। आप यकीन कीजिए कि मैं जैसे जैसे तिलावत करती हूँ, जिस कंडीशन में होती हूँ, परेशानी की या डिप्रेशन की, इस तरह से मैं बेहतर होना अपने आप को महसूस करती हूँ। जैसे सम टाइम हम बुखार में हो और एंटीबायोटिक खाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता बुखार उतर जाता है, हमें साफ पता चलता है तबीयत ठीक हो रही है। सुभान अल्लाह, सिर्फ वो पढ़ने से इतना फायदा होता है। तो डेफिनेटली अरबी अल्फाज की वैल्यू बहुत ज्यादा है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो मकसद बताया है किताब का, वो क्या है, वो हम जानते हैं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक, किताब उर्दू में भी इसको किताब ही कहते हैं, हम सब जानते हैं। किताब की जमा है कुतुब। अभी पिछले दिनों एक सिस्टर क्वेश्चन कर रही थी कि आपने तो हमें जो तरीका बताया है, कुछ जैसे इस्म की जमा है अस्मा, तो ये कैसे बन गया? तो मैंने याद रखिए, जो जमा बनाने का तरीका, जो कायदा मैंने बताया है, वो इब्तदाई है। और भी बहुत से तरीके होते हैं जिससे जमा बनाई जाती है, जो हम इंशाल्लाह अगले कोर्सेज में आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे। जैसे इंग्लिश में शुरू में SES लगाया जाता है, लेकिन और भी तरीके हैं जमा बनाने के। इसी तरह अरबी में और भी तरीके हैं। फिलहाल हमने इन लफ्जों को याद करना है, इनके रूल्स हम बाद में समझेंगे। तो किताब की जमा है कुतुब। अंज़लना, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं हमने नाजिल किया, हमने उतारा, हु इसको, ये देखिए अंज़लना, हमने उतारा। हमने देखिए आखिर में ना का लफ्ज आ रहा है, ना, हमने इसको पढ़ा था ना, हु, हुम, का, जी, कुम, ना मतलब हमारा, हमारा, ठीक है, या हम। तो इसी तरह अनज़लना, हमने नाजिल किया या हमने उतारा, हु इसको, अभी मैंने आपको बताया था हु इसका, हम उन सब का। तो ये जो है अल्फाज मिलकर क्या बन रहे हैं, हमने उतारा इसको। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं ये किताब हमने उतारा इसको, इलैका, आपकी तरफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और उनके तवस्सुत से हमारी तरफ, मेरी तरफ, आपकी तरफ। अल्लाह फरमा रहे हैं आपकी तरफ। दो अलग लफ्ज हैं, इला का मतलब है तरफ। ये लफ्ज हम पिछले दिनों में पढ़ चुके हैं, हमने इसका टेबल भी पढ़ा था। ओके, और इसकी मिसाल क्या थी? क्या किसी को याद है इसकी मिसाल? कोई हैंड रेज करके बताना चाहेगा अभी? इला, ये जो इला हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसकी मिसाल मुझे सिस्टर तैयबा अरशद, आप अगर अपना माइक ऑन करें और मुझे बताने की कोशिश इसकी करें कि मिसाल इला। थी कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बेहतरीन। बिल्कुल एक अचानक से क्वेश्चन किया और सिस्टर बता रही हैं। अल्लाह आपको जज़ाई खैर दे, आप बहुत तवज्जो से पढ़ रही हैं। इलाह की मिसाल हमने सीखी थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह ही की तरफ से हैं और बेशक हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है, हम वही लौटने वाले हैं। तो इस तरफ, इला तरफ, ठीक है, इस मिसाल से हमें इसका मानी याद रहेगा। कहा का मतलब है आप, राइट। मुबारक, बरकत वाली है। जैसे हम कहते हैं ईद मुबारक एक दूसरे को, क्यों कहते हैं? क्योंकि हम दुआ दे रहे होते हैं कि आपके लिए ये ईद बाबरकत साबित हो, बरकतों वाली हो। ठीक है, बहुत सारे मौके होते हैं जिन पर इस तरह से मुबारकबाद दी जाती है। ये लफ्ज होता है मुबारक, बहुत से लोग इसको मुबारिक पढ़ते हैं। मुबारिक राइट लफ्ज नहीं है, असल लफ्ज है मुबारक। ठीक है, ये मैंने सोचा कि मैं साथ साथ इसकी तस्दीक भी कर दूं। किताबन अंज़लनाहु इलैका मुबारक, ये किताब हमने उतारा है इसको आपकी तरफ, बरकत वाली है।
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بات، میں تو صرف بتا رہی ہوں، یہ بات فرمائی ہے اللہ نے خود. اب اللہ کیا فرما رہے ہیں، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ کتاب کیوں نازل فرمائی ہے. یہ کتاب ہم نے نازل کیا، اس کو اتارا ہے، اس کو آپ کی طرف اتارا ہے، اور یہ برکتوں والی ہے. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کو اتارا گیا آسمان سے. یہ تو ثابت ہو گیا یہاں کہ کہیں اور سے نہیں آئی. کسی نے اس کو جیسے کافر جو ہے وہ الزامات لگایا کرتے تھے نعوذ باللہ نبی پر بھی کہ آپ نے شاید اس کو خود بنایا ہے اس کتاب کو. اللہ نے یہاں پر ثبوت بھی دے دیا نا کہ نہیں، نازل ہوئی ہے، آسمان سے اتاری گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، برکت کی بات ہو رہی ہے. برکت کا معنی کیا ہے ہم سمجھ چکے ہیں. کوئی بھی نعمت اللہ کی طرف سے، بلیسنگز، ریوارڈز، انعامات ملنا اور پھر موجود رہنا اور اس میں مسلسل اضافہ ہوتے رہنا، اس کو کہتے ہیں برکت. کتنا بابرکت لفظ ہے یہ خود. یہ ایک برکت کا لفظ کتنا بہترین ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. اب ذرا اس بات کا آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کی برکت کیا ہے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو سوچیں اور ہمیں اب اس کا اندازہ لگانا ہے کہ برکت کا مطلب کیا ہے، کس طرح ہے یہ برکت. میں بھی آپ کو ثابت کرتی ہوں. ٹھیک ہے. سوچیں ذرا، جس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا وہ مہینہ برکتوں والا بن گیا، بہترین. سبحان اللہ. بالکل ایسے جیسے دنیا کی ایک ادنا سی چھوٹی سی مثال اگر میں دوں، کسی خاص شخص نے گھر آنا ہو، یہ چلے پرائم منسٹر ہو کسی ملک کا، پتا چلے کہ وہ کسی کے محلے میں آ رہا ہے، کسی کے ٹاؤن میں آ رہا ہے، کسی کی سٹی میں آ رہے ہیں، تو کیسے رستے سجائے جاتے ہیں نا. کہتے ہیں بہترین ہونی چاہیے ہر چیز. ٹھیک ہے. تو قرآن نازل ہوا تو اس مہینے کو بہترین کر دیا گیا. سبحان اللہ. قرآن کی برکتیں دیکھیں. اللہ فرما رہے ہیں برکت والی ہے کتاب. کیسے ہے؟ جس مہینے میں اترا وہ مہینہ بہترین ہو گیا. رائٹ. جس رات پر اترا، صرف اس کے اترنے سے وہ رات 1000 مہینوں سے بہترین ہو گئی. کہتے ہیں نا لیلۃ القدر. ابھی تاکراتیں شروع ہو گئی ماشاءاللہ. جو آخری عشرے کی تاکراتوں میں تو زیادہ ہے کہ اور بھی زیادہ عبادت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیں وہ رات سب سے بہترین کر دی گئی. سبحان اللہ. جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سب سے افضل ہو گیا. جس رسول پر قرآن اترا وہ رسول سب سے افضل ہے. جس شہر میں اترا اس شہر کو بہترین اور امن والا شہر کہہ دیا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بہترین بات ہے. اس بات کا ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ بابرکت کیسے ہے. تو اگر اتنی بابرکت ہے تو ہماری زندگیوں میں اس کی برکت سے کیا کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم سمجھیں. اس کتاب نے انسانوں کے لیے کیا کیا. اب برکت کی بات ہو رہی ہے، انسانوں کے لیے کیا کیا. دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جن لوگوں پر قرآن اترا ان کی زندگیاں بدل گئیں. یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. کن کو کہا جاتا ہے صحابہ؟ وہ جو نبی کے ساتھی تھے، نبی کے کمپینین، جنہوں نے نبی کے ساتھ وقت گزارا، نبی کو دیکھا اپنے سامنے. سبحان اللہ. کتنے خوش نصیب تھے وہ صرف 100 سال کے اندر دنیا میں سپر پاور بن گئے اور علم و اخلاق کے بہترین جو ہے نا ان کو ماڈل سمجھا جاتا تھا کہ انہی کو فالو کیا جائے. یہ جو کام کرتے ہیں وہ کامیابی کی طرف لے کر جاتے ہیں، جو کرتے ہیں اس میں کامیاب ہوئے جا رہے ہیں. لوگ ان کو فالو کرتے تھے دنیا والے. ٹھیک ہے. اپنی ہسٹری کا بھی پڑھ کے دیکھیں، تاریخ پڑھیں. اب سے کئی سال پہلے مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کو سمجھ گئے تھے اس کی بہت برکت ہے، قرآن کے حساب سے زندگی گزارو. انہوں نے اپنی سیاست میں، اپنے معاملات میں، عبادات میں، ہر چیز میں اگر کہیں سے گائیڈنس حاصل کی، گائیڈ لائن، ہدایات، تو وہ قرآن ہے. قرآن کو فالو کیا. یہی وجہ تھی کہ وہ دنیا میں سب پر حکومت کر رہے تھے، سب سے زیادہ ویلیو، طاقت رکھتے تھے. اور پورے 1000 سال تک، یعنی تقریباً اس وقت تک جب تک مسلمان کچھ حد تک ہی صحیح قرآن کو فالو کرتے تھے، وہ علم میں اور عمل میں ساری دنیا سے آگے رہے. جیسے ہی انہوں نے چھوڑا، کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اس کے ساتھ ہی وہ تنزل کا شکار ہو گئے. پھر دوسرے لوگوں نے ان کی جگہ لے لی. انہی کے سیکھے ہوئے کچھ طریقے سیکھ کر دوسرے لوگوں نے جگہ لے لی. ٹھیک ہے. تو اس سٹیٹمنٹ کو، آیت کے اس حصے کو اب ذرا محسوس کر کے پڑھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیسے ہے یہ برکت والی کتاب. کتاب انزلناہ الیک مبارک. یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، برکت والی ہے. سبحان اللہ. اسی آیت کا اگلا حصہ انتہائی اہم ہے، پوری توجہ سے سنیے. لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. پھر سے کہوں گی، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ خود فرما رہے ہیں اپنے قرآن میں. شاید اب تک اتنی زندگی میں، سالوں میں ہمیں نہیں پتا تھا کہ قرآن کا اصل مقصد کیا ہے. ہمیں یہ بات تو پتا تھی کہ قرآن بابرکت ہے، اس کو بہت تلاوت کرنا ہے، ماشاءاللہ اتنا علم تو تھا، لیکن یہ پتا نہیں تھا کہ اصل مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا کیوں ہے.
یہ آج ہم سیکھ رہے ہیں, دھیان سے سنیں. پہلی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ وہ غور کریں, جن پر بھیجا جا رہا ہے وہ غور کریں, آیاتی ہی اس کی آیات پر. لی کا مطلب ہے تاکہ. لی کا پہلا مطلب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, یا مجھے چیٹ باکس میں ذرا بتائیے لی کا پہلا مطلب ہم نے اس کورس میں کیا پڑھا تھا, کیا کسی کو یاد ہے آپ میں سے؟ لیے ماشاءاللہ, سسٹر نورین بتا رہی ہیں, سسٹر شیزا, سسٹر ہانیہ, سسٹر شازیہ, ماشاءاللہ کافی سارے لوگ بتا رہے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. لی کا پہلا معنی ہم نے سیکھا تھا فور, لیے, جیسے الحمدللہ, تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے, یہ مثال ہے, اس سے ہمیں لی کا معنی یاد رہے گا. پھر ایک سبق میں نے آپ کو بتایا کہ لی کے دو معنی اور بھی ہیں, جن میں سے ایک ہے تاکہ اور ایک ہے البتہ تحقیق. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم یہ والا معنی پڑھ رہے ہیں لی تاکہ. میں نے آپ کو وجہ بھی بتائی تھی کہ لام زد لی کا لفظ اگر کسی فعل کے ساتھ آئے, کام ہو رہا ہے کوئی, کسی کام والے لفظ سے آئے, تو پھر اس کا معنی تاکہ ہوگا. تو دیکھیں بات ہو رہی ہے یدبرو, غور کریں, غور کرنا ایک کام ہے, تو یہاں لی کا مطلب ہوگا تاکہ. رائٹ, اب ہم سمجھیں گے یدبرو کیا ہے, وہ غور کریں. پہلی تو بات یہ, اب پچھلے تقریباً 2 اسباق کے ساتھ 2 دنوں میں ہم نے امر اور نہیں پڑھا تھا. ٹھیک ہے, اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب جمع کی بات ہو رہی ہے تو آخر میں واو اور الف آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں بھی دیکھیں جمع کی بات ہو رہی ہے, وہ سب کی بات ہو رہی ہے, ہم سب کی بات ہو رہی ہے کہ وہ غور کریں, تاکہ وہ غور کریں. قرآن بابرکت کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے تاکہ وہ غور کریں. اوکے, آیاتی ہی, آیت کس کو کہتے ہیں؟ آیت ایک لفظ ہے عربی زبان کا اور آیات اس کی جمع ہے. تو آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی. اصطلاحی طور پر آیت کا معنی ہے قرآن کا ایک جملہ جو ہم پڑھتے ہیں باقاعدہ ایک سطر, لیکن اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے, اس لفظ کا معنی ہے نشانی. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو اپنی معلومات کے لیے یاد رکھنا ہے. آیت ایک لفظ ہے اور اس کی جمع ہے آیات. اب یہاں پر تو بالکل پریشان نہیں ہونا, کیونکہ یہ وہی طریقہ ہے جو میں نے سکھایا ہے. مؤنث اگر کوئی لفظ ہوتا ہے اپنی نوعیت کے اعتبار سے, اس کی جمع بنانے کے لیے آگے جو آخر میں گول تا ہوتی ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ الف تا کا اضافہ کیا جاتا ہے. آیت ایک آیت اور آیات زیادہ آیتیں. ٹھیک ہے, آیات ہی, آیت اس کی. میں نے آپ کو حروف ضمائر متصلہ کے ٹیبل میں, اٹیچڈ پروناؤن کے ٹیبل میں بتایا تھا کہ ہم پڑھتے ہیں ہو اس کا, ہم ان سب کا. ساتھ ہی میں نے بتایا تھا ہی اور ہم بھی پڑھے جاتے ہیں, ہی اس کا, ہم ان سب کا. تو یہ دونوں طرح کے الفاظ مختلف جگہوں پر ضرورت کے حساب سے استعمال ہوئے ہیں, ہم نے دونوں کو سمجھنا ہے. یہاں پر ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے, آیاتی ہی, اس کی آیات, تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. لیدبروا آیاتی ہی, تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. تو اس آیت مبارکہ, آیت نمبر 29 سورہ صاد, اس آیت کے اس حصے میں ہمیں پہلی وجہ تو پتہ چل گئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کتاب بھیجی ہے ہم نے نازل فرمائی ہے ان کی طرف, ہماری طرف, سب کی طرف. ٹھیک ہے, اور یہ برکتوں والی ہے, اس بات کو سمجھ لو. تو برکتیں حاصل کیسے ہوں گی؟ تاکہ وہ اس کو غور کریں, پتہ چل رہا ہے, مقصد پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ اس پر غور کریں. مطلب پہلی بات کہ ہمیں غور کرنا ہے اس کی آیتوں پر. اگلی بات کیا ہے؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. اگر ہم پہلے لفظ کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے ٹکڑے الگ کرتے ہیں, تمام الفاظ کو الگ کرتے ہیں. پہلا لفظ وا کا مطلب ہے اور, تو یہ الگ ہو سکتا ہے. لی کا مطلب ہے تاکہ, ہم اس کو بھی الگ کر سکتے ہیں. یتذکر, اس کا مطلب ہے نصیحت پکڑیں, مطلب نصیحت حاصل کریں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں دوسری بات کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسرا مقصد سکھا رہے ہیں, وَلِيَتَذَكَّرَ, اور تاکہ نصیحت پکڑیں. اولو الالباب, عقل والے. ٹھیک ہے, لی تاکہ, ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا. اب لی کا لفظ 2 بار آ گیا ہے, لیدبروا آیاتی, تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. کون؟ عقل والے. اب ہم اس کو مزید سمجھتے ہیں. اولو کا لفظ یا اولی کا لفظ قرآن میں آیا ہے, اس کا مطلب ہے والے, کسی بھی چیز والے. ٹھیک ہے, جیسے ایک بہت ہی خوشی سے ایک بات کرتی ہوں کہ ہم اللہ والے ہیں. کتنی اچھا لگتا ہے اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم تو اللہ والے ہیں. رائٹ, تو اس کا مطلب ہے والے. رائٹ, الباب, الالباب, عقل والے. لب کا مطلب ہے عقل, الباب اس کی جمع ہے. اگر آپ کو یاد ہو, اگر آپ کی اردو ذرا اچھی ہے
اور हम किताबों में अक्सर पढ़ते हैं, हमने लफ्ज पढ़ा हुआ है, लुब्बे लुबाब का लफ्ज हम उर्दू में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये अकल से ही एक्चुअली, अक्ल और दानिश से निकला है, इंटेलिजेंस, ठीक है। लुब का मतलब है अकल, अलबाब इसकी जमा है, वलियतज़क्करा उलुल अलबाब, और ताकि नसीहत पकड़े अकल वाले। ओके, तो देखिए दो चीजें हमने यहाँ पर सीखी हैं, एक तो तदब्बुर और एक तज़क्कुर। तदब्बुर क्या है? गौर करना, तज़क्कुर नसीहत हासिल करना, अपनी जिंदगी में यानी इसकी बातों पर अमल करना है ताकि दुनिया और आखिरत की सारी बरकतें हासिल हों, ठीक है। यानी अल्लाह ने फरमाया पहले गौर करो, गौर करोगे बात समझ आएगी तो फिर नसीहत हासिल करो, तभी तुम कामयाब होगे, तब तुम्हें इसकी बरकतें हासिल होंगी। ये है असल में इसका मकसद, इसका मतलब, ठीक है। तदब्बुर क्या है? गौर करना। अब देखिए अखबार पढ़ने के लिए तदब्बुर की जरूरत नहीं होती, अखबार आप रैंडम चीज है, सिर्फ बस कोई किसी चीज की खबर है कि ये हो गया, बात खत्म, तो हम मालूमात के लिए पढ़ते हैं, इसलिए हम ऐसे ही उसको पढ़ लेते हैं। लेकिन जब हम कोई फॉर एग्जाम्पल साइंस की किताब पढ़ रहे हैं तो क्या तदब्बुर के बगैर पढ़ सकते हैं? नहीं। वो ऐसी किताब है जिसपे आप तभी पढ़ सकते हैं जब आप गौर करने के मूड में हो, आपको तवज्जो देनी पड़ती है। तो गौर उसी, और गौर होगा तब जब हम उसे समझेंगे। अगर मैथ्स की बुक, रियाजी की किताब हमारे सामने हो और हमें कोई कहे कि आप इसको पढ़ें, अगर हम उसको समझते नहीं है कि ये सवालात जो है कौन सी हैं, ये थ्योरम्स हैं या अलजबरा है या ज्योमेट्री है, मैथ्स में हमें उस बात की समझ नहीं आ रही, ये बायो में, केमिस्ट्री, फिजिक्स में समझ नहीं आ रही, तो हम उसको कैसे समझेंगे? उसको बल्कि गौर भी नहीं कर सकेंगे। अगर तो हमें वो बात पता ही नहीं है तो हम उस पर गौर भी नहीं कर सकते। पहले हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या, फिर हम उस पर गौर करेंगे, फिर हम उसको समझेंगे, फिर अमल करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह कुरान को किस तरह अपनी जिंदगी में लाए? कुरान पर हमें गौर करना होगा। जिंदगियों में ऐसे कैसे आ सकता है जब तक हमें पता ही ना हो कि अल्लाह ने क्या बात किस तरह फरमाई है, कहाँ पर क्या गाइड किया है। तो याद रखिए, एक बहुत खूबसूरत बात मैं बताने जा रही हूँ, कुरान से हमारा ताल्लुक, मेरा आपसे ये ताल्लुक है कि आप माशाल्लाह यहाँ कुरान सीखने आए हैं, आपका मुझसे भी यही ताल्लुक है कि मैं आपको अभी कुरान सिखाने की कोशिश कर रही हूँ जितना मैं समझती हूँ, ठीक है। हमारे माँ बाप से हमारा एक ताल्लुक होता है, एक रिश्ता होता है, बच्चों से एक रिश्ता होता है, ठीक है, फ्रेंड्स का होता है, सारे कितने खूबसूरत रिश्ते दुनिया में मौजूद है, ठीक है। अल्लाह से हमारा एक रिश्ता है, खालिक और मखलूक का, नबी से एक रिश्ता है हमारा। तो कुरान से क्या रिश्ता है, कभी सोचा है हमने? इतनी जिंदगी गुजार दी हमने, बचपन में माँ बाप ने बता दिया था कि ये एक किताब कुरान है, अल्लाह की किताब है, हमने कभी सोचा कि इससे भी हमारा कोई ताल्लुक है? अभी हम जानते हैं। 4 चीजें समझनी होंगी अगर कुरान से रिश्ता बनाना है, 4 चीजों के हिसाब से कुरान से हमारा रिश्ता बनेगा। पहली चीज है रास्त, इंग्लिश में डायरेक्ट, दूसरी शख्सी यानी पर्सनल, तीसरी तयशुदा यानी प्लान, चौथी मुताल्लिक यानी रेलिवेंट, ठीक है। अब ये चीजें क्या हैं मैं आपको बताती हूँ। रास्त का मतलब ये है कि याद रखिए हमेशा कुरान अल्लाह का कलाम है, किसी और बंदे का नहीं है। ये कोई बेजान किताब नहीं है कि बस बन गई और बस उसका वो खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। ये बेजान किताब नहीं है, ये जिंदा किताब है। इसलिए कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो अल्लाह हमें देख रहा होता है यकीनन कि ये बंदा मेरा इसको पढ़ रहा है। अब ये कितनी मोहब्बत से पढ़ रहा है, कितनी तवज्जो से, कितने एहतराम से, वो सब चीजें, वो सब अल्लाह देख रहा होता है। तो समझिए कि लाइव अल्लाह से जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला सोचे कि हमसे कुछ कह रहे होते हैं और हम उसको सुन रहे होते हैं। ये बात ज़हन में रखिए। डायरेक्ट ये ज़हन में रखा करें कि डायरेक्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला ये जो आयत हम पढ़ रहे हैं ये हमें अभी बता रहे हैं। डायरेक्ट रास्त, कोई दरमियान में है ही नहीं तीसरा, हम और अल्लाह सामने है। सुभान अल्लाह। जब हम उस इमाम को सुनते हैं तो अल्लाह देख रहा होता है कि मेरा बंदा सुनकर क्या करता है। किस इमाम को? जो मस्जिद में जो है वो किरात करते हैं, किरात करते हुए तिलावत कुरान कर रहे होते हैं, ठीक है? तो उनको भी अगर वहाँ पर मौजूद लोग, अगर उन्हें पता ही ना हो कि ये कुरान माशाल्लाह रमज़ान में तो काफ़ी पढ़ा जाता है, तो उन्हें पता ही ना हो तो फिर क्या है? अल्लाह ताला तो देख रहे होते हैं कि ये बंदा क्या सुन रहा है, इसको तो समझ भी नहीं आ रही, इसको तो समझ ही नहीं आ रही, दिल तो इसका कहीं और है। तो पूरे इखलास से इसको पढ़ें, पूरी सिंसियरिटी से, ठीक है? खालिस होकर अल्लाह के लिए, तो फिर अल्लाह हमें हिदायत के रास्ते समझाएगा। कि ये हिदायत की किताब, ठीक है। तो ये मकसद है रास्त यानी डायरेक्ट का। कुरान के साथ अपने रिश्ते को समझने के लिए दूसरी बात क्या है? शख्सी यानी पर्सनल। जो आयत भी हम पढ़ें या सुने किसी से, इस फीलिंग के साथ, एहसास के साथ सुने कि ये मेरे लिए है। इस तरह नहीं कि मैं कहूँ ये तो मेरी फ्रेंड सादिया के लिए है, ये वाला काम तो मैं नहीं करती, ये तो सादिया करती है, ये काम तो मेरी फ्रेंड सलमा करती है, तो ये आयत मेरे लिए नहीं है, जो मेरे लिए होगी मैं उसको समझूंगी, उस पर अमल करूंगी, ऐसा नहीं है। कुरान की हर आयत उसको मैंने समझना है, आपने समझना है कि वो पर्सनली मेरे लिए है। मुझे, मेरे लिए यकीनन मेरे रब ने इसमें कोई मैसेज रखा है, अब ये मुझ पर है मैं गौर करूं,
اور سوچوں کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے وہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے کہی تھی, میرا اس سے تعلق ہی نہیں. اس کا کہیں نہ کہیں تعلق مجھ سے بن رہا ہے. ہمیں سوچنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, اس پہ غور کرنا ہے, یہ دیکھنا ہے کہ میرے لیے کیا پیغام ہے. تیسری بات, اگر قرآن کے ساتھ رشتہ سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیں کہ طے شدہ یعنی پلان ہوا ہے. دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے. اگر ہم بائی کسی سے ایک دم ملتے ہیں, ہم کہتے ہیں او ہو بائی چانس آپ ہمیں ملے. بائی چانس کچھ نہیں ہوتا, اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا دنیا میں. یہ ہماری کہنے کی بات ہے. ہر چیز مقرر ہے اللہ کی طرف سے. ہر چیز فائنلائز ہوتی ہے, پھر دنیا میں ہوتی ہے, پتہ بھی نہیں ہل سکتا اس کے بغیر. ہم کہتے ہیں دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام. دس از ٹرو. ہم کہتے ہیں بائی چانس کھا کوئی اور رہا تھا, ایک دم سے کسی اور نے آ کر کھا لیا. نہیں, اللہ کو پتا تھا, یہی فائنل ہوا تھا اللہ کے نزدیک کے اس دوسرے انسان نے کھانا ہے. اسی طرح یاد رکھیں کہ آیت آیت پر لکھا ہے سننے والے کا نام, پڑھنے والے کا نام. دنیا میں آنے والے جتنے اربوں خربوں لوگ اس کو پڑھتے ہیں, ہر آیت ہر انسان کے لیے ہے, اگر ہم سمجھنے والے بنے. متعلق یعنی ریلیونٹ. اگر کسی بڑے آدمی کے پاس تعلیم کے مشورے کے لیے ہم جائیں تو کیا آپ سے پیاز کی قیمت کے بارے میں تو نہیں بتائے گا نا وہ ہمیں, ٹھیک ہے. دیکھیں مطلب جس شخص کی پاس ہم جائیں, ہم اس سے وہی بات کریں گے جو ہم نے کرنی ہے, ٹھیک ہے. ہم اس سے وہ بات تو نہیں کریں گے جو کام کی ہے نہیں, رائٹ. تو یہ ذہن میں رکھیں, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کتاب برکتوں والی ہے, تمہارے لیے ہے, ہدایت کی کتاب ہے. اہدنا الصراط ہم نے پڑھا ہے, صراط المستقیم کے سیدھا رستہ ہے. تو جب اللہ نے فرما دیا کہ تمہارے فائدے کی ہے, تو ظاہر ہے ہمارے ہی فائدے کی ہے نا. اس کا مطلب ہے وہ ہمارے سے ریلیونٹ ہے, ہمارے سے متعلق ہے. کوئی بھی آیت ہم کیسے سوچ سکتے ہیں یہ تو میرے لیے متعلق ہو ہی نہیں سکتی. کیسے؟ جب اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے تو تمہارے لیے, غیر متعلقہ کوئی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہمیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی, یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہماری عقل محدود ہے نا. اتنی عقل ہی ہے محدود جتنی ایک انسان میں اللہ نے اس کو دی ہے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کتنا غور کر کے کتنا زیادہ سمجھ لیں. تو آپ قرآن ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں, تو اللہ کی تذکیر یعنی یاد دہانی غیر متعلق کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. یعنی مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھے یہ آیت آج کیوں سنائی, یہ ہم پر ہے. یہ کیوں کا جواب ہمیں اپنے آپ سے لینا ہے. ہمارا دل اور دماغ ہمیں بتائے گا, آہستہ آہستہ بتائے گا, ہمیں سمجھ آئے گی. اور کبھی کبھی ہوتا بھی ہے, ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں, قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں میں تو یہ پریشانی میں سوچ رہی تھی کچھ کہ یہ مسئلہ کیسے حل کرنا ہے, تو یہ تو آیت, مجھے اس آیت سے گائیڈنس مل رہی ہے. ہم کہتے ہیں تو اللہ نے میری مدد کر دی. دراصل ایسا ہی ہوتا ہے, ہر آیت ہمارے لیے ایسے ہی ہم سے متعلق ہے, ہم سے جڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ قرآن سے رشتہ کیا ہے, تعلق, ٹھیک ہے. تو لیجیے اب ہم تدبر کر سکتے ہیں. تدبر یعنی غور کر سکتے ہیں. ایک آدمی کے لیے, ایک عام آدمی جو جسے قرآن سیکھنا ہے, ٹھیک ہے, عام آدمی, مطلب میں کسی عالم کی بات نہیں کر رہی ہوں کہ یہ تو ہمارا کام نہیں ہے, عالم دین کا کام ہے. یہ عام آدمی, ہر انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا, اور پھر ہم تو مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, انہیں تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ غور ہر انسان نے کرنا ہے, چاہے پھر وہ پروفیشن میں کوئی بھی ہو, وہ ٹیچر ہے, وہ کوئی شیف ہے, وہ کوئی ڈرائیور ہے, وہ کوئی سویپر ہے, کوئی شاپ کیپر ہے, کوئی منسٹر ہے, وہ چاہے کوئی بھی ہو, وہ عام آدمی ہے نا, وہ ایک عام آدمی ہے. اس کو تدبر کرنا ہے قرآن پر, یہ اس کی ذمہ داری ہے, یہ قرآن کا حق ہے. تو اب ہمیں پتہ چل گیا 4 چیزوں سے, ہم نے جو بھی 4 چیزیں سیکھی ان سے تدبر ہوتا ہے. اب ہم تدبر کے قابل ہو گئے. اب ہم تدبر کیسے کریں گے؟ مطالعہ, تصور اور احساس کے ساتھ. اب یہ کیا چیزیں ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں. مطالعہ یعنی اسٹڈی, قرآن کی آیات کو سمجھ کر پڑھیں. یہ وہی بات کہ ہم سبحان اللہ صرف اس چیز کو سوچ کر کہ بس مجھے نیکیاں جمع کرنی ہے, ہم یہ تو پڑھ لیتے ہیں کہ میں نے اتنے قرآن پڑھنے ہیں, اتنے الفاظ پڑھنے ہیں, لیکن مقصد حاصل نہیں ہوتا. یہ تو اللہ کا پیغام ہے نا. اگر ہمارا کوئی باس, کوئی پرنسپل, چلے ہم کسی اسکول میں بہت ساری ٹیچرز موجود ہیں, اسٹوڈنٹس اس کلاس میں موجود ہیں, ہمارے سسٹم کے پرنسپل یا ہمارے آفس کے باس ہمیں کوئی میسج بھجوائے اپنے ورکر کے تھرو, آفس بوائے کے تھرو لکھ کر کہ اس انسان کو جلدی سے دیکھ رہا ہو, ہم اپنا کام چھوڑ کر اس کو پڑھیں گے, سمجھیں گے اس میں کیا لکھا ہے, باس نے کوئی کام کی چیز کہی ہوگی, وہ کرنے میں دیر نہ ہو جائے. سبحان اللہ, یہ تو اللہ کی کتاب ہے, یہ تو رب ہے, خالق ہے, جس نے پیدا کیا, ہر چیز وہ دے رہا ہے. واپس اسی کے پاس جانا ہے اور اس نے ہم سے سوال بھی کرنا ہے اور ہمیں بدلہ بھی ملنا ہے. تو پھر ہم اللہ کی میسج کو بس ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں؟ سمجھ کر پڑھیں, اس کو کہتے ہیں مطالعہ کرنا. ایسے ہی پڑھ لینا تو پڑھنا ہوتا ہی نہیں ہے. قرآن کے علاوہ کیا کوئی اور چیز ایسی ہے جس کو ہم ایسے ہی ریڈ کر لیں بغیر انڈرسٹینڈنگ کی اور کہ ہم نے پڑھ لیا؟ صرف قرآن کے بارے میں ہم اس کو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے پڑھ لیا. غور کریں ذرا اس بات پر. ان آیات کی مختصر تشریح یا تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ
ہم کر سکتے ہیں، وہ سمجھنا عام انسان کے بس میں ہوتا ہے، وہ کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے. تصور، جہاں ممکن ہو وہاں تصور کا استعمال کریں. ٹھیک ہے، جیسے اگر بات ہو رہی ہے قرآن میں زمین اور آسمان کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے زمین بنائی، آسمان بنائے، تو آپ اپنے ذہن میں وہ سین کریٹ کریں، کیسے زمین ہے، کیسے آسمان ہے، کتنے عظیم. اگر جہنم کا ذکر ہو رہا ہے تو جہنم کو ذہن میں لائیں، اگر جنت کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کو ذہن میں لائیں. رب العالمین کا ذکر ہو رہا ہے تو ذہن میں لائیں کہ وہ رب العالمین ہے، تو کتنا بڑا جہان ہے، تو کتنا بڑا رب ہوگا. پھر ذہن میں تصور لے کر آئیں، تب بات پوری سمجھ آئی. پھر احساس، جیسے کہ میں نے ابھی کہا جہنم کا ذکر اگر ہو رہا ہے تو جہنم کیونکہ خوف کھانے والی جگہ ہے تو ہمیں خوف آنا چاہیے، ہم سوچیں کہ کتنی بھیانک جگہ ہے. جنت کی بات ہو تو ہمیں خوشی ہونا چاہیے، شوق امید محبت کے ساتھ اس کو پڑھیں، اس احساس کے ساتھ. نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے تو شکر کا احساس ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی ہیں. تو قرآن پڑھتے ہوئے جیسی چیز پڑھ رہے ہیں اس کو محسوس کریں، فیل کریں. ٹھیک ہے، تبھی پوری طرح سے تدبر ہو سکے گا، غور ہو سکے گا اگر یہ 3 چیزیں ہم کریں گے. ٹھیک ہے، دعا، ابھی ہم نے سوری مطالعہ، تصور اور احساس. اوکے جی، تو ان چیزوں کو دیکھیں، ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، آج میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کر دیا کہ ایکچولی یہ ہے کیا. رائٹ، اوکے. اب ہم بات کرتے ہیں تذکر کی. ابھی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک تو تدبر کرنا ہے، ایک تذکر کرنا ہے. تذکر کیا ہے؟ تدبر تو تھا نا غور کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن برکت والی کتاب ہم نے اتاری ہے ان لوگوں کی طرف، تمہاری طرف، تاکہ اس پر کیا کیا جائے، غور کیا جائے اور نصیحت لی جائے. غور کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بھی بتا دیا کیا ہے، قرآن سے ہی بتایا، قرآن کے ذریعے ہی. تذکر کیسے ہوگا، یعنی نصیحت ہم کیسے حاصل کریں گے، ایک سادہ طریقہ بتا رہی ہوں. دعا، احتساب اور پلان. یہ کورس ہمیں سکھا رہا ہے قرآن میں اور قرآن کے ذریعے سے ہی سکھا رہا ہے کہ دعا کی جائے، احتساب کیا جائے، پلان کیا جائے. دعا کیسے ہوگی؟ ہر عمل کے ابتدا میں اللہ سے مانگنا کہ یا اللہ تو اس میں برکت عطا فرما، اس میں میری مدد کر، یہ کام اچھا ہو. احتساب، جو وقت ہم نے گزار دیا، چاہے وہ ایک دن ہے، ایک ہفتہ ہے، یا پوری زندگی ہے، اس کے بارے میں سوچنا کہ جو میں آج پڑھ رہی ہوں کیا یہ میں نے گزرے ہوئے وقت میں کیا ہے. پلان کیا ہے؟ آنے والا وقت، آنے والا دن یا ہفتہ، اس کے بارے میں منصوبہ بندی کرنا کہ میں نے یہ کام اب کیسے کرنا ہے کیونکہ اب مجھے علم مل چکا. ٹھیک ہے، تو دعا کیا ہے؟ قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہر آیت عمل کے لیے ہے. اب ہمیں سوچنا ہے اللہ کے لیے، اس سے پہلے تو دعا کرنی ہے پورے دل سے، پورے دل سے کہ یا اللہ یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں ہمیں اس کو صحیح سمجھنے والا بنا اور اس پر عمل کرنے والا بنا. ہر عمل کی ابتدا اللہ کے نام سے کریں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ یا اللہ ہمیں پہلی دعا تو یہی کر لیں کہ ہمیں تدبر اور تذکر کرنے والا بنا، یعنی کتاب پر غور کرنے والا، نصیحت لینے والا بنا. تو ابھی کی پہلی دعا تو یہی ہو گئی. ٹھیک ہے، احتساب کیا ہے؟ یعنی دیکھیں اپنے گزرے ہوئے وقت کے بارے میں اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا، اپنی زندگی کو چیک کرنا. دوسروں کو تو ہم بہت چیک کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اصل میں ہمارا کام وہ نہیں ہے، ہمارا کام ہے اپنے آپ کو چیک کرنا. ٹھیک ہے، تو کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہاں بس ہم جو بھی کریں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سب چیزوں کو ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ. ڈیفینیٹلی اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ محنت کرنے کا، کوشش کرنے کا حکم بھی تو اللہ نے دیا. ایسے ہی ہے نا، کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کسی چھوٹے بہن بھائی کو، کسی بچے کو ہم یہ کہیں کہ تم جو مرضی کرو، تم سمجھو کہ میٹرک کلاس میں وہ ہے اور ہم کہیں تم جو مرضی کرو اللہ پاس کرے گا، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں نا، میں تمہاری ماں یا میں تمہارا باپ، ہم جو ہیں یا تمہاری دادی ماں یا دادی یا دادا بو، تو میں جو ہوں بہت نوافل پڑھ رہا ہوں، دعائیں کر رہا ہوں، تم پاس ہوگے دیکھنا کچھ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. ہم انہیں کہتے ہیں محنت کرو، پاس نہیں ہوگے ادروائز. ہم دعا کریں تو محنت کرو، ہم کبھی اس پہ ریلائی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص جو ہے کسی نے ٹاپ کر لیا ایگزامز میں تو ہم کہتے ہیں اس نے محنت کی ہے. ٹھیک ہے، ہم تب بھی گزرے ہوئے وقت کو دیکھتے ہیں. تو ہمیں احتساب کرنا ہے ان چیزوں کا کہ کیا ہم عمل کر رہے ہیں، صرف دعا کافی نہیں ہے بلکہ کیا ہم بھی عمل کر رہے ہیں، ماضی میں ہم کرتے رہے ہیں. پھر ہمیں پلان بنانا ہے، اگر تو ہم کر رہے ہیں تو بہترین ہے، اس کو اور اچھا کریں. اگر ہم عمل نہیں کر رہے تو فوری طور پہ ہمیں اپنا رستہ تبدیل کرنا ہے، قرآن کے مطابق کرنا ہے. اگلے آنے والے دن کا، ہفتے کا، زندگی کا پلان بنانا ہے. اگر یاد رکھیں کوئی بھی کام پلاننگ کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا. اگر آپ پہلے سے پلان بنا رہی ہیں کہ ہاں یہ کام ایسے ایسے ہونا ہے تو آپ کامیاب ہیں. اگر آپ کچھ کام کا پلان بنا ہی نہیں رہے، پلان بنانے میں ناکام ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ جان بوجھ کے ناکام ہونے کا پلان بنا رہے ہیں. مثلا اگر آپ نے رات کو آپ کے فرینڈز نے آنا ہے اور آپ نے سوچا ہے کہ ان کو بریانی کھلانی ہے، تو آپ کو یہ پہلے سے پلان کرنا ہے نا، پہلے سے آپ کو پلان کرنا ہے، چیزیں لانی ہے، بریانی بنانی ہے. اگر آپ پہلے سے پلان نہیں کریں گے تو آن دا اسپاٹ تو آپ شرمندہ ہوں گے کیونکہ کامیاب ہو ہی نہیں سکیں گے، کھانا ملے گا ہی نہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ ایکچولی چیک اینڈ بیلنس ہے خود پر. ٹھیک ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, جہاں معاملات اجتماعی ہو نا, جیسے فقہی قواعد, بہت سارے مسائل سوالات میرے پاس بھی آتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے, اس میں ہم کیا کریں, اگر یہ مسئلہ ہو جائے تو ہم کیا کریں. ٹھیک ہے. جو مسائل ہیں, اگر وہ چیزیں ہمیں پراپرلی معلوم نہیں ہے, جو عام شخص کو سب چیزیں معلوم نہیں ہوتی, ہمیں اگر کسی چیز کا علم ہے تو ہم ضرور گائیڈ کریں. میں بھی گائیڈ کرتی ہوں. اگر مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تو جو عالم دین ہے میں ان سے کانٹیکٹ کر کے معلومات حاصل کر کے بتاتی ہوں. یہی میرا فرض ہے, یہی آپ کا فرض ہے. ٹھیک ہے. یا کوئی نیا پلان آپ بنا رہے ہیں اور پلان بناتے ہوئے کوئی نیا آئیڈیا ذہن میں آیا کہ میں ایسے کروں, اللہ راضی ہوگا, تو آپ, کیونکہ وہ نیا پلان ہے, آپ نے خود بنایا, پہلے کسی عالم دین سے مشورہ کر لیں کہ یہ درست ہے نا, یہ پلان صحیح رہے گا, اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں. ٹھیک ہے. پھر اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا اس طرح پھر ہم کیا کریں, ہم تو عام آدمی ہیں. تو عام آدمی کے کرنے کے تو بہت کام ہے نا قرآن کے لیے, بہت ساری چیزیں ہیں. مثلاً اللہ کے ساتھ تعلق بنانا ہے, اسے اپنا بھی, لوگوں کا بھی بنوانا ہے, رسول کی اتباع کرنی ہے, بات ماننی ہے, آخرت کی فکر کرنی ہے, ذکر و اذکار کرنے ہیں, یاد کرنا ہے اللہ کو, عبادات, اخلاق, معاملات, دعوت, تبلیغ, نیکی کا حکم دینا ہے, برے کام سے روکنا ہے, ٹیم ورک میں مل کر کام کرنا ہے, جیسے اب ہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اوکے. تو دیکھیے, تبلیغ کی بات ہم نے بھی کی, بلغوا عنی ولو آیا, ہمارے نبی نے خود فرما دیا, پہنچا دو اس کی طرف, مجھ سے, میری طرف سے, اگرچہ ایک آیت ہی ہو. ٹھیک ہے. پہنچا دو مطلب جو بھی موجود نہیں ہے ان تک پہنچا دو, وہ ہر بات ہو, ایک آیت, ایک جملہ بھی جو تم مجھ سے سن رہے ہو. تو نبی نے خود بتایا کہ میری حدیث, میری کہی ہوئی بات بتاؤ تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے. ٹھیک ہے. تبلیغ کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں انہیں دوسروں تک پہنچانا, صرف ایسے ہی بس بتانا نہیں, پورے طریقے سے. جیسے ہم چھوٹے بچے کو بھی کچھ منوانا ہو تو طریقے سے مدر سمجھاتی ہے, پیار سے, اسی طرح محبت اور حکمت سے, عقل مندی سے, کہ اس کو بات کی سمجھ آئے, بہترین انداز میں بات پہنچانا تبلیغ ہے. انہیں دعوت دینا باقاعدہ, اس میں اپنا وقت لگانا, قربانی دینا, وقت کی, پیسے کی قربانی دینا, اپنی جو بھی صلاحیتیں ہیں ان کو لگانا, یا جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو مدد کرنا. اگر آپ کسی وجہ سے خود نہیں کر پا رہے, ان کو مدد کرنا, ان کو وقت دینا, ان کی پیسے سے مدد کرنا کہ وہ اس کام کو اور اچھا کر سکیں, یہ آپ کی طرف سے تبلیغ ہوگی. ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ, ہمیں ان چیزوں میں انشاءاللہ حصہ لینا ہے. اگلے اسباق میں آنے والی آیتوں اور اذکار کو اسی طرح پڑھنا, یعنی ہم ہر ایک آیت کا غور سے مطالعہ کریں, تصور کا استعمال کریں, احساس کے ساتھ پڑھیں, پھر جو کچھ سیکھے اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہماری ذمہ داری پوری ہو اور ان کی نیکی کا ثواب ہم کو بھی ملے. ٹھیک ہے. تو فوری طور پر اس کو ذہن میں رکھیں, یہ کہ جو میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا اصل میں مقصد کیا ہے, قرآن کے حقوق کیا ہے, ایمان رکھنا, ماننا کہ اللہ کی کتاب ہے, پڑھنا, سمجھنا, تدبر کرنا, عمل کرنا, پھیلانا. تو دیکھیں کہ کیا ہم یہ سب پورے کر رہے ہیں. ہم صرف پڑھنے تک رہتے ہیں, ایمان لانا اور پڑھنے تک, اور پڑھنا بھی تب ہوتا ہے جب سمجھ آئے. سوچیں کہ آج تک ہم نے قرآن کے کتنے حقوق پورے کیے ہیں. بغیر سمجھے نہ تو تدبر ہو سکتا ہے, غور ہو سکتا ہے, نہ ہی تذکر یعنی نصیحت بھی حاصل نہیں ہو سکتی جب ہمیں پتہ ہی نہ ہو. تو آج اور ابھی دعا کریں, پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے, دنیا کے کام تو چلتے رہیں گے, لیکن یاد رکھیں ہر آنے والے دن کے ساتھ ہم اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہمیں دنیا سے جانا ہے, ہمارے امتحان کا وقت کم ہو رہا ہے, اور ہم اس کے بعد ہمیں رزلٹ ملے گا, پھر ہم جنت یا جہنم میں جائیں گے. تو اس لیے جو بھی دنیا کی مصروفیات ہیں وہ ہوتی رہیں گی, ہو رہی ہیں, وہ خراب نہیں ہو سکتی. اس کے ساتھ ہی وقت مینج کریں کہ قرآن سیکھنے کا پروگرام ہم مسلسل جاری رکھیں گے, پورا قرآن سیکھیں گے, یہ ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ. الحمدللہ اس سبق کو ہم مکمل کر چکے. اب ہم گرامر کے سبق کی طرف جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ, آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. سبق 17B آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں, فعل امر اور نہیں, جو پچھلے کئی دنوں سے ہم پڑھ رہے ہیں. لفظ ہے امر, عربی میں وا کا مطلب ہوتا ہے اور نہیٌ اصل لفظ ہے. میں نے آپ کو پہلے دن بھی بتایا تھا, ہم اپنی جو فلو میں جب اس کو پڑھتے ہیں تو ہم نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اضرب, اسمع, اعلم اور اعمل کے ٹیبل آج ہم سیکھیں گے. تو مسکرائیے اسمائلی کی طرح, اس بات پر مسکرائیے کہ ہم بہت بہترین کام کریں, خوش ہو کر اللہ کی کتاب کا سمجھیں. یقیناً ہمارے ریوارڈز میں, انعامات میں اضافہ ہوگا, اور اللہ ہم سے راضی ہوں گے کہ یہ بندہ بادل نخواستہ نہیں کر رہا بلکہ دل سے محبت سے کر رہا ہے. تو مسکرا کر خوشی سے سیکھیں. فعل کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں, ماضی, مضارع اور امر. ماضی کا مطلب ہوتا ہے جس میں کام ہو چکا. مضارع مطلب کام ابھی نہیں ہوا, ہو رہا ہے یا ہوگا. امر کا مطلب ہے حکم دینا یا گزارش کرنا. ٹھیک ہے, کسی کام کے کرنے کی یا نہ کرنے کی. اوکے, پھر سے دہرا لیتے ہیں. امر و نہیں کا مطلب, امر کہتے ہیں اس کے ذریعے کسی کام کا کہا جاتا ہے نا, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا.
حکم بھی ہو سکتا ہے, ریکویسٹ بھی. نہیں کے ذریعے کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یا ریکویسٹ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, کسی کام کے نہ کرنے کا. امر کا مطلب ہے کام کرنے کا کہنا, نہیں کا مطلب ہے کام سے روکنا, کام نہ کرنے کا کہنا. فعالہ کا ٹیبل ہم پڑھ چکے ہیں اور بھی بہت سے پڑھ چکے ہیں. آپ میں سے جو اس کو صرف عربی میں دہرائے گا پلیز, سسٹر ہانیہ نے ماشاءاللہ ریڈی ہوتی ہیں, ماشاءاللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. فعالہ کا ٹیبل سسٹر صرف عربی میں سکھائیے. فعل فعلوا فعلت فعلت فعلتم فعلنا يفعل يفعلون أفعل أفعل تفعلون نفعل افعل افعلوا لا تفعل لا تفعلوا. ماشاءاللہ, بہترین. دوسرا ٹیبل ہے ہمارے پاس فتح. اس کو سسٹر مہین نبیل آپ اپنا مائک آن کر کے صرف عربی میں سنائیے. فتح فتحوا فتحت فتحت فتحتم فتحنا يفتح يفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح افتح افتحوا لا تفتح لا تفتحوا. ماشاءاللہ, اللہ آپ دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. نصرہ کا ٹیبل ہم سنتے ہیں سسٹر خدیجہ زہرا سے. جی سسٹر خدیجہ زہرا. نصر نصروا نصرت نصرت نصرتم نصرنا ينصر ينصرون ينصر انصر تنصر تنصرون ننصر انصر انصروا لا تنصر لا تنصروا. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج کے اس بات میں ہم کچھ اور افعال سیکھنے جا رہے ہیں, تو ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں. جی, تو میں نے آپ کو جو ٹیبلز کا ایک سیٹ بھی بتایا تھا نا, اس میں 4 طرح کے ٹیبلز بتائے تھے میں نے. کون مجھے ذرا ہینڈ ریز کر کے بتائے گا کہ وہ 4 ٹیبلز کون سے تھے جو میں نے کہا تھا ماڈل ٹیبلز ہیں, اور یہ چاروں اگر آپ کو یاد رہیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ملنے والا ہے. مجھے بتائیں گے سسٹر مہک فاطمہ مائک آن کر کے, وہ 4 ٹیبلز کا نام کیا ہے, پیٹرن ٹیبلز ہیں جو. سسٹر مہک آپ نے مائک آن کر لیا اپنا؟ آئی تھنک انہوں نے ہینڈ ریز ابھی نہیں کیا. سسٹر رابعہ کمل آپ مائک آن کریں. جی, کیا بتا سکتی ہیں کہ کون سے 4 ٹیبل ہیں جو ماڈل ٹیبلز ہیں, پیٹرن؟ جی میم, فتح نصر ضرب سمع. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ 4 ٹیبلز ہیں, صرف ہم نے جو اچھے سے یاد کرنے ہیں. ان کی مدد سے باقی ٹیبل بنانا تو بہت ہی آسان ہو جائے گا. ان میں سے آج ہم ضربات ٹیبل کو سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سامع کو بھی سیکھیں گے. پہلے ہم نے بہت اچھے سے پہلے سیٹ کی پریکٹس کی تھی. پہلا سیٹ تھا ڈیفینیٹلی 3 ٹیبل تھے اس میں, جس میں مین ماڈل ٹیبل جو تھا وہ تھا فتح. ہم نے ان کو پریکٹس کیا. پھر اس کے بعد ہم نے نصرہ اور نصرہ جو کے جو فرینڈ ٹیبلز ہیں بالکل اس جیسے ہیں, ان کو سیکھا. آج ہم ضربہ سیکھیں گے. ضربہ کا ٹیبل ہمارے سامنے ہے, اور آپ اتنی پریکٹس آپ کی ہو چکی ہے کہ مجھے اس کو پہلی بار بھی پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. سسٹر اشال باجوہ, آپ کا مائک آن کر رہی ہوں, آپ ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھائیے. ضربا اس نے مارا, ضربو ان سب نے مارا, ضربتا آپ نے مارا, ضربتو میں نے مارا, ضربتم آپ سب نے مارا, ضربنا ہم سب نے مارا. یضربو وہ مارتا ہے, یضربونا وہ سب مارتے ہیں, تضربو آپ مارتے ہیں, اضربو میں مارتا ہوں, تضربونا آپ سب مارتے ہیں, نضربو ہم مارتے ہیں. اضرب مار, اضربو مارو, لا تضرب مت مار, لا تضربو مت مارو. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کو بھی, آپ کے پیرنٹس کو بھی. جی, تو ہمارے پاس آگے بول چال کے جملے, جس کی پچھلے 2 دن سے ہم نئے انداز میں پریکٹس کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب امر میں سوال ہو رہا ہے, آپ کو کوئی کچھ کرنے کا کہہ رہا ہے یا روک رہا ہے, تو آپ جواب مضارع میں دیں گے. آپ کہیں گے میں یہ کام کروں گا, یا میں یہ کام کرتا ہوں, یا ہم کریں گے, سو آن. تو آپ, اگر میں آپ سے, سسٹر ثانیہ آپ اپنا مائک آن کریں, اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ کو کہوں اضرب مار, تو آپ کیا جواب دیں گی سسٹر ثانیہ؟ اضربو میں نے مارنا ہے, میں ماروں گی, میں ماروں گا. ٹھیک ہے, ویری گڈ میں ماروں ایفرٹ. گا. ہاں, یاد رکھنا کیونکہ سچ مچ میں نہیں مارنا, ڈونٹ سے میں ماروں گی. یہ صرف ٹیبل ہے جو ہم مرد حضرات کے لیے, اگر ٹیبل کوئی لفظ استعمال ہوں گے تو ان کے لیے ہم ٹیبلز پڑھ رہے ہیں نا, میسکولن مذکر کے لیے. تو اس لیے آپ کہیں گی اضربو میں ماروں گا.
ٹھیک ہے. اب سسٹر ثانیہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں اضربو, آپ سب مارو. نضربو, ہم سب ماریں گے. ماشاءاللہ, بہترین. جی, تو اس کے ساتھ میں نے جوڑ دیا ایک لفظ کرا, یعنی ہم اس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں گیند. بال ہوتی ہے نا جس سے بچے کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو مارا جاتا ہے نا کھیلتے ہوئے. ہم کسی اور کو مارنے کی بات نہیں کریں گے کہ اس نے زید کو مارا, ٹھیک ہے, مارنا کوئی اچھی بات تو ہے نہیں, تو ہم گیند کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں. یہ جملے پریکٹس کرنے کے لیے آئی وانٹ سی کہ آپ میں سے کون کون اویلیبل ہے اس وقت. اوکے, سسٹر طیبہ کو ہم جو ہے وہ ابھی موقع دیتے ہیں. سسٹر طیبہ, آپ اپنا مائک آن کریں. اگر میں آپ سے کہوں اضرب الکرہ, اضرب الکرہ, گیند کو مار, تو آپ کیا کہیں گی؟ اضرب الکرہ, میں گیند کو مارتا ہوں یا میں گیند کو ماروں گا. بالکل ٹھیک, ماشاءاللہ. اضرب الکرہ, آپ سب گیند کو مارو. نضرب الکرہ, ہم گیند کو مارتے ہیں یا ہم گیند کو ماریں گے. ویری گڈ, ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ سب کی فیملیز کو بھی. جی, تو میں نے آپ کو بتائے تھے ابھی, ایک سسٹر نے ہمیں بتایا تھا کہ 4 ٹیبلز ہیں وہ. ایک دفعہ میں پھر کسی اور سے بھی سننا چاہوں گی. میں چاہوں گی کہ ہمیں فنگر ٹپس پر یاد ہو جائیں, یہاں کی کلاس میں کسی کو کنفیوژن نہ رہے. 4 ٹیبلز کون سے ہیں جو ہمارے ماڈل پیٹرن 4 ٹیبلز ہیں, یعنی نمونے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں. مجھے یہاں ابھی نظر آ رہی تھی سسٹر, چلے سسٹر سلمہ محمود ابھی نظر آ رہی ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں. سسٹر سلمہ پلیز آپ اپنا مائک آن کریں. جی, مجھے نام بتائیے 4 ٹیبلز کے. فاتحہ, ناصرہ, داربہ, سمیہ. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, بہترین. اللہ آپ کو بہت زیادہ ریوارڈز عطا فرمائے, آپ سے راضی ہو, آپ نے صحیح بتایا. تو ہم نے پہلے سیکھ لیے ہیں فاتحہ اور اس کے فرینڈز, ناصرہ اس کے فرینڈز, اور ابھی ہم نے سیکھا داربہ. ٹھیک ہے, اب ہمارے ہیں چوتھا پارٹ, 4th سیٹ. ٹھیک ہے, یا 4th جو پیٹرن ٹیبل ہے وہ ہے سمیہ, جیسے ابھی سسٹر سلمہ ہمیں بتا رہی تھی. تو دیکھیں, سمیہ کا ٹیبل پڑھنے کے لیے ہم یہاں سے, آپ سب پلیز اپنے ہینڈ لو کریں تاکہ مجھے پتا چلے. کچھ نئے لوگ جو ہینڈ ریز کریں میں ان کو کہوں. آپ اپنا, سسٹر مہک فاطمہ میں چاہتی ہوں آپ پڑھیں. سسٹر مہک فاطمہ, جی. سمیع, اس نے سنا. سمیعو, ان سب نے سنا. سمیعتا, آپ نے سنا. سمیعتو, میں نے سنا. سمیعتم, آپ سب نے سنا. سمیعنا, ہم سب نے سنا. یسمعو, وہ سنتا ہے. یسمعونا, وہ سنتے ہیں. تسمعو, آپ سنتے ہیں. اسمعو, میں سنتا ہوں. تسمعونا, آپ سب سنتے ہیں. نسمعو, ہم سب سنتے ہیں. اسمع, اسمع, سن. اسمعو, سنو. لا تسمع, مت سن. لا تسمعو, مت سنو. ماشاءاللہ, بہترین. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے سسٹر. اسی طرح اگر میں آپ سے کہوں اسمع, سن, تو آپ کہیں گے اسمعو, میں سنوں گا یا میں سنتا ہوں. اسمعو, سنو, آپ سب سنو, تو آپ کہیں گے نسمعو, ہم سنتے ہیں یا ہم سنیں گے. ٹھیک ہے, اور اگر اس کے ساتھ ہم سب سے اچھی سماعت کے لیے اور بہترین چیز کیا ہو سکتی ہے قرآن سے زیادہ, تو اگر ہم جوڑ دیں یہ لفظ اسمع القرآن, تو اس کا جواب میں آپ سے پوچھتی ہوں. آپ میں سے وہ پرسنز جنہوں نے ابھی نہیں سنایا ہے, سسٹر خدیجہ سنا چکی ہیں. اوکے, فائن. کچھ اور لوگ بھی آئیں. میمونہ پرویز, آئی تھنک مائک آن کر لیجیے. سسٹر میمونہ, آپ اپنا مائک آن کریں. جی, جی سسٹر, آپ کا مائک آن ہو گیا. جی ہو گیا مس. رائٹ. اگر میں آپ سے کہوں اسمع القرآن, قرآن سن, تو آپ کیا جواب دیں گی سسٹر؟ اسمع القرآن, میں قرآن سنتی ہوں یا میں میں قرآن قرآن سنوں گی. سنتا ہوں. ہاں, سنتا ہوں یا سنوں گا. ٹھیک ہے, سنوں گا. اسمع القرآن, آپ سب قرآن سنو. نسمع القرآن, ہم سب قرآن سنتے ہیں یا ہم سب قرآن سنیں گے. ماشاءاللہ, ہماری فیملی سے لوگ روز ہمیں دیکھتے ہوں گے نا, ہم قرآن سیکھ رہے ہیں, آپ کو بھی دیکھتے ہوں گے, مجھے بھی دیکھتے ہیں. تو ماشاءاللہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے خوبصورت جملے ہم سے بول سکتے ہیں. انگلش بولنے میں تو بہت ہم اسپیشل محسوس کرتے ہیں نا, تو دیر از نتھنگ اسپیشل. صرف وہ تو دنیا کی ایک, کیونکہ انگلش بولنے والوں نے دنیا میں تھوڑی جگہ بنا لی, مسلمانوں کی بہت ساری چیزیں سیکھ کر ان کی ویلیو ہو گئی, تو ان کی زبان کی ویلیو بن گئی. در حقیقت یہ زبان ہمارے لیے ویلیوبل ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے جملے آپ دوسروں سے بول سکتے ہیں. اسمع القرآن آپ کہہ سکتے ہیں بچے کو کہ قرآن سن. زیادہ کو کہنا ہو تو اسمع القرآن کہیں, ان کو بھی اچھا لگے گا کہ آپ اتنے خوبصورت جملے
सीख रहे हैं और उनको बोल रहे हैं माशाल्लाह, और हमारा सबक भी दोहराया जाएगा। तो समीआ का ही एक फ्रंट टेबल है आलिमा, आपने सुना समीआ आलिमा, बिल्कुल ऐसा ही। इसको प्रैक्टिस करने के लिए ये होमवर्क है, लेकिन हम फिर भी इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं लाइटली। तो आप में से प्रैक्टिस करने के लिए मैं दावत देती हूँ सिस्टर अमाल हसन, आई थिंक उन्होंने भी हैंड रेज किया है। सिस्टर अमाल, आप अगर अपना माइक ऑन आप कर चुकी हैं तो आप मुझे टेबल सुनाइए। आलिमा इसने जाना, अलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। नेक्स्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू अमाल जी। अभी एक पार्ट पढ़ना है अमर और नहीं को भी। अमाल आप मुझे सुन रही है? मुझे सुन रही है जी? अमाल आप अपना माइक ऑन करें। आई थिंक वो किसी वजह से बिजी हो गई हैं। अगर आपने से मैम जी अमाल आप मुझे सुन रही हैं? जी जी, अमर और नहीं सुनाइए। इल्म जान, इल्मु जान लो, ला तालम मत जानो, ला तालमु मत जान लो। मत जान लो, ठीक है। मतलब पहला लफ्ज वाहिद के लिए है, दूसरा जमा के लिए। लफ्ज है इअलम जान, यानी जानो, आप जानो, जान, ठीक है। इअलमु जान लो, यानी सब जान लो। ला तालम मत जान, ला तालमु मत जान लो, ठीक है। ये वाहिद और जमा के हिसाब से जुमले बनाए गए हैं। आमिला का टेबल है, इसको भी इसी तरह से पढ़ना है। आमिला उसने अमल किया, आमिलू अमलता, अमलतु अमिलतुम अमिलना। यामलु यामलूना, तामलु आमलु तामलूना नामलु। इअमल इअमलू, ला तामल ला तामलू, और सो ऑन। तो हमने इंशाल्लाह इनको समझना है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये चारों टेबल्स मादी मुदारे और अम्र व नहीं के साथ समझ चुके हैं। नुक्ते तालीम की तरफ आते हैं। हमने पिछले इस बात पे सीखा कि याद रखने का बहुत अहम राज है कि मिसालों के साथ लफ्जों को सीखें। जैसे इन की मिसाल है इंशाल्लाह, ली की मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह, बी की मिसाल बिस्मिल्लाह, ठीक है। तो मिसालों से एक तो मानी जल्दी याद होते हैं, दूसरा भूल जाएं तो उसके बाद याद जल्दी से आ जाते हैं, और एक लफ्ज का मानी दूसरे में मिक्स नहीं होता, ठीक है। और इस कोर्स का एक खास राज वो ये कि हर एक मिसाल जो इस कोर्स में दी गई है वो नमाज से है, ठीक है। आसान है, जानी पहचानी है, क्योंकि हम रोज नमाज में पढ़ते हैं। तो हमें से कोई भी ये नहीं कह सकता ये तो मुझे मिसाल आती नहीं है पहले से। तो ज्यादातर जो ये मिसालें दी गई हैं वो नमाज से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही है ना, वो अल्फाज और वो चीजें। राइट, एक मिसाल जो इस कोर्स में दी गई है वो नमाज से है, यानी आसान, जानी पहचानी है, रूहानी, जज्बाती, बार बार इस्तेमाल में आने वाली। तो ये माशाल्लाह हमारे लिए फायदेमंद बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए है। सबक नंबर 17 हम मुकम्मल कर चुके और 208 अल्फाज हमने सीखे हैं, जो कुरान में 39,571 बार यानी 39,571 टाइम्स रिपीटेडली आए हैं। अगर हम 40,000 को बस पहुंचने वाले हैं, 40,000 सोचें सिर्फ इस रमजान में, कि चंद दिनों में, अभी तो रमजान मुकम्मल भी नहीं हुआ, अगर हमने कुरान के इतने लफ्ज सीख लिए, इतना आसान था, हम कहाँ थे अब तक, हमने क्यों नहीं सीखा। इंशाल्लाह अब हम बाकी के जो अल्फाज हैं वो भी सीखेंगे, हम इरादा करते हैं, मैं भी आप भी, ठीक है, मिलकर। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, हमारी मदद फरमाए। होमवर्क अपने मुकम्मल करते रहिए, ये जो 7 होमवर्क हैं ये भी, और जो आपको सेंड किए जाते हैं वो भी, क्योंकि अब हम फाइनल क्विज वगैरह बहुत करीब है और तब तक का हमारे पास टाइम है। तो जो चीजें रिमेनिंग है उनको टाइमली मुकम्मल करें, जो सीखें वो दूसरों को सिखाएं या इसका इरादा करें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।